अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो में हम लताइफ़ को डिस्कस करने वाले हैं और आज की इस पहली वीडियो में सबसे पहले मैं कल्ब को डिस्कस करने वाली हूँ। तमाम लताइफ़ पर अपनी अलग अलग वीडियो बनाने का इरादा मैंने इसलिए किया ताकि आप सबको, आप देखने वालों को, सुनने वालों को कम टाइम में और बआसानी तरीके से आपको प्ले लिस्ट से हर लताइफ़ के ऊपर अलहदा से वीडियो मिल जाए ताकि आप उसको कंटिन्यूसली देखते चले जाएं और आपको बआसानी हर वीडियो के अंदर एक टॉपिक को जब डिस्कस किया जाए तो आपको समझने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाए। तो आज हम कल को डिस्कस करेंगे। कल को डिस्कस करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इन शॉर्ट हम बात करते हैं कि एक आम इंसान जब डेली बेसिस के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारता है तो वो किन 4 बातों को शामिल हाल रखते हुए अपनी ज़िंदगी का तयन करता है और अपना मुवाजना करता है। तो एक आम इंसान जब अपने आप को टैली करने की कोशिश करता है, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता है, तो उसको पता होता है कि उसके साथ एक जिस्म है, उसको अल्लाह ताला ने एक जिस्म अता किया है, एक रूह अता की है और एक नफ्स अता किया और एक कल्ब। दिल के फ़ैसलों को अक़ल पर फ़ोकियत देना और दिमाग के फ़ैसलों को दिल पर फ़ोकियत देना, ये इंसान का अमल ज़िंदगी होता है। ज़मीर ज़िंदा होता है और ज़मीर मुर्दा होता है, ये इंसान की रूह की कैटेगरी होती है। इसके बाद इंसान के नफ्स की कैटेगरी होती है कि अपने फ़ायदे की परवाह करना या अपने नुकसान की परवाह करना। तो इन 4 बेसिस के ऊपर एक आम इंसान जो है अपनी ज़िंदगी गुजारता चला जाता है और उसको टू द पॉइंट बेसिक नॉलेज सिर्फ यही होता है कि इंसान के वजूद के अंदर सिर्फ कल्ब है, रूह है, नफ्स है और उसका दिमाग है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये जिस्म दिया है जिससे उसने अपनी ज़िंदगी के सारे दिन गुजारने हैं और एक वक्त आना है और उसने चले जाना है। इसके बाद थोड़ा सा जब सुपीरियर लेवल के ऊपर जब इंसान जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होता है, अपने ज़िंदगी के अंदर एक मुकाम को हासिल कर लेता है, तो तब उसको समझ आना शुरू हो जाती है कि फ़ैसले अच्छे भी होते हैं, फ़ैसले बुरे भी होते हैं। उसका जब किसी इंसान की हक तलफ़ी हो रही हो तो उसका इंसान ज़मीर ज़िंदा भी होता है और उसका इंसान उस इंसान का ज़मीर मुर्दा भी होता है। किस टाइम पे कौन सी सिचुएशन होती है, अच्छी फीलिंग होती है, बुरी फीलिंग होती है। तो ये सारी कैटेगरी के अंदर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता है। फिर उसमें इंसान अपने से छोटों के साथ मोहब्बत, नरमी, शफ़क़त, इस तरह के सलूक जो है वो लाज़मी करता है और अपने बड़ों की और अपने मिलने मिलाने वालों की और अपने आप को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है दूसरों के आगे, ताकि उसके अंदर, उसके किरदार के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर उसको काफ़ी हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, किसी को क्या पसंद आ सकता है, किसी को क्या पसंद नहीं आ सकता। तो इन बेसिस के ऊपर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर इंसान को बेसिक नॉलेज अपनी ज़ात के ऊपर लाजमी होता है। बेसिक नॉलेज से मुराद ये कि उसको पता होता है कि उसका दिल कब अच्छा महसूस कर रहा है, उसको पता होता है कि उसके ज़मीर की आवाज़ क्या है और उसको पता होता है कि उसका नफ्स किस चीज़ की चाहत कर रहा है। ये एक बेसिक नॉलेज है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हुए बआसानी अपनी ज़िंदगी गुजारता चला जाता है। लेकिन जब बात आती है रूहानियत की और जब बात आती है अल्लाह के कुर्ब की, जब बात आती है अल्लाह से मोहब्बत की, तो तब इंसान जो है बड़ा कन्फ्यूज़ होता है। तो मैंने अपनी चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं और मेरे चैनल के ऊपर प्रैक्टिकली मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने बहुत सादा अल्फाज में इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि इंसान का बातिन क्या है। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होने के साथ हमें काफ़ी हद तक समझ आ जाती है, जिसका लुब्बे लुबाब हमें पता लग जाता है कि इंसान के बातिन के अंदर आखिर अल्लाह ने रखा क्या है। क्यों अल्लाह बार बार कहता है तुम अपने नफ्स को पहचानो, अगर तुमने अपने नफ्स को पहचाना तुमने मुझे पहचाना। क्यों अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा दिल जो है वो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान में जब चाहूँ फेर दूँ। यानी ये अल्लाह के हाथ में है कि इंसान को हिदायत दे या ना दे, और ये अल्लाह के इख्तियार में है कि इंसान के नफ्स के ऊपर उसका गलबा किस हद तक हो सकता है। तो इन सारी बातों पर जितनी भी डिटेल में बात की जाए ख़त्म नहीं होगी। तो टू द पॉइंट हम अपनी बात की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बोला कि आज हम बात करेंगे कल्ब के ऊपर, तो लतीफ़ा कल्ब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लतीफ़ा
قلب کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ درجات ہیں جن کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ایک بیسک نالج جو ہے وہ تھرو آؤٹ دس چینل آپ سب کو جو ہے نا وہ آسانی سے مل پائے۔ ویسے تو اس موضوع کے اوپر بہت ساری ڈھیروں ڈھیر ویڈیو موجود ہیں، اور بہت ساری فقراء کی رائے جو ہیں وہ اپنے اصطلاح کے اندر اور اپنی رائے رکھتی ہیں، اور جن کا اپنا ایک وجود ہے، اور ان کی باتیں جو ہیں کافی حد تک اوتھینٹیکیٹ بھی مانی جاتی ہیں۔ لیکن میرے اپنے نظریے، میرے اپنے ایکسپیرینس، میری اپنی سوچ کے مطابق میں نے باطن کو کتنا سمجھا، کس حد تک سمجھا، اس کو اپنی لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے باطن کے اندر اللہ رب العزت نے 7 لطائف رکھے ہیں۔ نفس کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے لطیفہ نفس رکھا ہے، دل کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے لطیفہ قلب رکھا ہے، اور قلب سے آگے اللہ رب العزت نے پھر اسی طرح سری، خفی، اخفا، روح اور لطیفہ انا رکھا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ایک بیسک نالج جو ہے وہ انسان کو ہماری جتنی بھی معتبر ہستیاں ہیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور اس چیز کا اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے جب پریکٹیکلی وہ اس چیز کو فیس کرتا ہے یا اس کو محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں، روحانیت میرے حساب سے اگر ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں تو روحانیت صرف یہ ہے کہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ روحانیت نظر نہیں آتی، روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح سے لیں کہ روحانیت محسوس ہوتی ہے، جس طرح انسان کی دل کی کیفیت، جب کوئی دل کسی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ کیفیت محسوس ہوتی ہیں۔ محسوس ہونے کے بعد انسان اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے۔ سیم اسی طرح باطن ہے۔ تو جب انسان کے باطن کے اندر، انسان کی روح کو جب روحانیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے یا نور ملنا شروع ہو جاتا ہے، تب اس کی کیفیات کا جو ہے نا اس کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کس لطیفہ کے اوپر کون سی کیفیات وارد ہوتی ہیں اور کس قسم کے حالات اس کے اوپر سرزد ہوتے ہیں، تو وہ بآسانی اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لطیفہ قلب کی اگر ہم بات کریں تو لطیفہ قلب منسوب ہے، سب سے پہلے اس کو آپ اس طرح لیں کہ اللہ رب العزت کسی انسان کے دل کے اندر کسی کی محبت ڈال ہی نہیں سکتا جب تک اس انسان کو محبت کا پریکٹیکلی ایکسپیرینس نہ ہو۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت ہمیں تب پتہ لگتی ہے جب انسان کے دل کے اندر کسی دنیاوی شخصیت کی محبت جائے، اور اس کے بعد اس دل کو اس محبت کا نہ ملنے کی وجہ سے جو ٹوٹنے کا احساس ہوتا ہے، تب جا کے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ محبت بیسکلی چیز کیا ہے۔ تو محبت آپ کو سیکھنا سکھاتی ہے، محبت آپ کو سنورنا سکھاتی ہے، محبت آپ کو بننا سکھاتی ہے، محبت آپ کو انسان بناتی ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے جو کہ روحانیت میں یا کسی بھی مقام میں، دنیاوی کیٹیگری میں بھی اگر دیکھا جائے تو محبت وہ جذبہ ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہوا ہوگا کہ محبت کا ایلیمنٹ کتنا امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ جب انسان کے وجود کے اندر محبت کا ایک قطرہ جاتا ہے، ایک احساس جاتا ہے، تو اس انسان کو بآسانی سمجھ آتا ہے کہ محبت کا مطلب کیا ہے، اور محبت کے اندر پھر انسان کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس محبت میں ڈیپ جاتا چلا جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کس قسم کی کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ سیم اسی طرح باطن میں ہے۔ باطن جب انسان کا روشن ہوتا ہے وہ تبھی ہوتا ہے یا تو وہ کسی مرشد کی نظر سے روشن ہوتا ہے، یا پھر سب سے پہلا لطیفہ قلب جو ہے وہ انسان کی محبت نہ ملنے کے اوپر، ٹوٹنے کے اوپر کھلتا ہے۔ یعنی جب انسان دنیا کی محبت میں بالکل مایوس ہو کے بالکل ٹوٹ جاتا ہے، تب اللہ رب العزت اس کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ محبت یہ نہیں جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا۔ محبت تو وہ ہے جو دینا جانتی ہے، محبت تو وہ ہے جو کر گزرنا جانتی ہے، محبت تو وہ ہے کہ جس میں بدلے میں کچھ لینے کی انسان کی چاہت نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہے جو انکنڈیشنل لو کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ محبت تو وہ چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کو اپنی محبت کا احساس پیدا ہونے کی وجہ سے اس بندے کے اندر چاہے جتنی مرضی خامیاں ہوں وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کے باوجود اپنی محبت میں ثابت قدم رہنے کی اور پریکٹیکلی اپنی محبت کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیم یہی چیز اللہ رب العزت انسان کو احساس دلاتا ہے، اس کو محبت کروا کے، اور پھر جا کے وہ اپنی حقیقی محبت سے ملنے کی جستجو کرتا ہے۔
تب جا کے انسان اپنے باطن سے ملتا ہے، اپنے باطن کے ذریعے اپنے رب تک رسائی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت جب انسان کے دل میں بیٹھتی ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ باطن کا سفر کیا ہے اور باطن کو کس طرح فائدے میں بدلا جا سکتا ہے اور کس طرح نقصان میں بدلا جا سکتا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے جس چیز کا آپ کو کوئی نتیجہ ہی نہیں ملنا تو وہ کرنے کا کیا فائدہ، اور جس چیز کا نتیجہ آپ کو چاہیے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس چیز کے کرنے کے بدلے میں جو نتیجہ آپ کو درکار ہے، جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملے، وہ بڑا معنی رکھتا ہے آپ کے لیے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کو اس کا ریٹرن مل بھی جائے تو بھی آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو محبت تو ایک جگہ پہ دیکھی جائے تو محبت ایک ولولہ بھی ہے، محبت ایک جوش بھی ہے، محبت ایک قربانی بھی ہے، محبت میں صرف دینا ہے، محبت میں بنا کچھ حاصل کیے ہارنا بھی لکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ دل کی کیفیات کیا ہیں۔ تو انسان کے قلب کی کیفیات بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے ساتھ وہ 5 حواس رکھے ہیں، جیسے آنکھ، ناک، کان، منہ اور ہماری محسوسات، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہماری روح کے ساتھ یہ 5 حواس رکھے ہیں۔ ان کو میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ 5 وہ دروازے ہیں، یا کہہ لیں کہ یہ 5 وہ کھڑکیاں ہیں جس کے ذریعے روح کو تقویت ملتی ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے دل کے اندر کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو ہمارے جسم کو فائدہ ملتا ہے، اسی طرح جب ہمارے قلب کے اندر کوئی چیز جاتی ہے، محبت کا چنگاری اٹھتی ہے، تو تب ہمارے روح کو کیفیت ملتی ہے، ہمارے روح کو تقویت ملتی ہے، پھر ہمارے باقی لطائف کو ملتی ہے۔ تو قلب کو منسوب ہم کریں گے، اگر میں ان شارٹ آپ کو 5 کیٹیگری میں اگر بیان کرنے کی کوشش کروں تو قلب جہاں پہ آئے گا وہاں پہ ذکر، یاد، محبت، صبر اور شکر، یہ بہت اہم نقطے ہیں۔ جب انسان اپنے قلب کے اندر کسی بھی قسم کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے گا، اور اگر وہ زبان سے اظہار نہ کر سکے، یعنی ذکر نہ کر سکے، تو وہ اس کی یاد میں ضرور گم ہوگا، اور اگر اس کو یاد بھی نہ کر سکے تو یقیناً اس کی محبت میں گرفتار ضرور ہوگا، اور جب محبت نہ ملنے کی اس کو فیلنگ آئے تو یقیناً وہ اس کے اوپر صبر ضرور کرے گا۔ تو ہمارا قلب جب بیدار ہوتا ہے، اللہ رب العزت جب انسان کے دل کے اندر محبت ڈالتے ہیں، تب جا کے یہ قلب کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ قلب کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ پہلے درجے پر جب انسان اپنی محبت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی یاد کرتا ہے، اس کی محبت میں گم رہتا ہے، اپنی محبت کے اوپر صبر کرتا ہے، تو تب جا کے پھر انسان کو اپنے قلب کا پہلا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ پہلا درجہ کیا ہے؟ روحانیت کے اندر قلب کے 3 درجے ہیں: قلب منیب، قلب شہید اور قلب سلیم۔ یہ 3 درجے ہیں کہ اللہ رب العزت جب انسان کے باطن کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے باطن میں جب نور کی منتقلی کرتا ہے بإذن اللہ، اور جب انسان کے اندر جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کا نور جب شامل ہوتا ہے تو پہلے درجے پر وہ قلب منیب بنتا ہے، دوسرے درجے پر وہ قلب شہید بنتا ہے، تیسرے درجے پر وہ قلب جو ہے مستفید ہوتا ہے قلب سلیم کے ٹائٹل سے۔ اب یہ قلب منیب، قلب شہید اور قلب سلیم کیا ہے؟ سب سے پہلے قلب منیب جو ہے، یعنی اللہ رب العزت کسی انسان کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی بہت اہم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اللہ کی محبت جب اس کو پتہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کے اندر اللہ کی محبت ہے تو وہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت جب دیتا ہے تو اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ اس کے دل پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا قلب پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ انسان برائی سے اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے، باطل سے حق کی طرف سفر کا آغاز کرتا ہے، اور یہ وہ پہلا مقام ہوتا ہے لطیفہ قلب کا جب اس کے قلب میں پہلے نور کی منتقلی ہوتی ہے رب کے اذن سے۔ اس مقام پر سالک اگر پہنچ جاتا ہے تو وہ راہ حق کی تلاش میں سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ پہلا درجہ قلب منیب کا جو روحانیت کے راستے پر قلب کو نصیب ہوتا ہے۔ تو قلب منیب کا مطلب جو ہے وہ ہے حق کی طرف پھیرنے والا، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ تمہارا قلب میرے 2 انگلیوں کے درمیان میں جب چاہوں اس کو پھیر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ قلب عطا کرے جو اچھی بات کی طرف
پھرے اور اس کے بعد دوبارہ پھر نہ لوٹے برائی کی طرف۔ اس کے بعد دوسرا درجہ قلب شہید ہے۔ قلب شہید کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب اللہ کا دیا ہوا نور اس انسان کے باطن میں قلب کے مقام پر آ کر سفر کا آغاز کرنا شروع کر دیتا ہے، تب روحانیت کے اس سفر میں قلب شہید کی یہ کیفیت اس پر وارد ہوتی ہے، جہاں پر وہ ہر وقت اللہ کے ذکر کو قلب میں محسوس کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ موقع ہوتا ہے جب نور انسان کے قلب کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے اذن سے اس قلب کے اندر ذکر جاری ہوتا ہے جو کہ سالک کو محسوس ہوتا ہے۔ اس مقام پر آنے کے بعد ہی سالک میں ذکر جاری ہوتا ہے۔ اس قلب شہید کے درجے پر انسان کے اندر خصوصی طور پہ یہ تبدیلی اسے محسوس ہوتی ہے کہ ذکر قلب کے علاوہ پریکٹیکلی وہ انسان اللہ کے ذکر کو کسی بھی صورت میں شامل حال رکھتا ہے، چاہے وہ اللہ والوں کی محفل ہو، چاہے وہ کہیں اللہ کا ذکر ہو، چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، وہ انسان ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول اور تمام انبیاء اور جتنی بھی اچھی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے اس کو سننا اور دیکھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ جہاں کوئی اللہ کی بات کر رہا ہو وہ بندہ ضروری طور پہ وہاں پہ بیٹھنا محسوس کرتا ہے کہ اس کو بیٹھنا چاہیے، اور اس کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اس طرح کی باتیں اس کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کو یہ قلب بہت پسند ہے جو ہر وقت ہمہ وقت ذکر اللہ کا کرے، جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ذکر، یاد، محبت، صبر، شکر، یہ 5 ایلیمنٹ ہیں جو اس قلب کو منور رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کو شامل حال وہ ہر وقت رکھتا ہے۔ اگر وہ ذکر نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ اور اللہ والوں کی ہوتی ہیں، یا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، یا وہ نماز جب پڑھتا ہے تو اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے اس میں سکون مل رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے قلب سلیم کا۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب لطیفہ قلب سلیم کے درجے پر پہنچتا ہے تو ذاکر کے اندر باطن میں خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بات نوٹ کرنے کی بہت اہم ہے کہ جب اللہ رب العزت کا نور اس انسان کے باطن کے اندر قلب میں جاری ہو جاتا ہے تو اس انسان کو کسی بھی قسم کا خوف باقی نہیں رہتا، چاہے وہ مال ہو، پیسہ ہو، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، شہرت ہو، عزت ہو، بھوک ہو، مفلسی ہو، کسی بھی چیز کا اس کو خوف نہیں رہتا۔ یعنی ہر حالت ہر درجہ پر اس قلب میں بہادری عروج پر ہوتی ہے۔ یہ قلب روحانی بیماریوں سے بھی پاک ہوتا ہے، یہ قلب عابد و زاہد ہوتا ہے۔ اس قلب کے درجے پر آنے پر عام طور سے ایسا انسان اپنی تمام عبادات میں اپنے آپ کو اتنا ڈیپلی محو کر لیتا ہے کہ اس کو اپنے ارد گرد ہونے والے اعمالوں پر کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قلب کی کیفیات یا اس درجے پر پہنچنے پر عبادات میں سرور اور سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اسے ایسی کیفیت سے بھرپور طریقے سے قلب سے مستفید ہونا نصیب فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ جب قلب سلیم لطیفہ قلب سلیم کے درجے پر جب پہنچتا ہے تو بہادری عروج پر ہوتی ہے۔ یعنی ایسے انسان کو، جیسا کہ میں نے کہا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اور ایسے بندے کے سامنے اگر کسی قسم کی کوئی بھی جنگ ہو تو یقیناً وہ کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ اس قلب کا تیسرا درجہ ہے جہاں پر انسان کے اندر سے، سالک کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس قلب کی بیداری پر جب انسان کو فیض ملتا ہے تو وہ حضرت آدم صفی اللہ کا ملتا ہے۔ یعنی قلب کی بیداری کے اوپر، باطن کے اندر لطیفہ قلب کی بیداری کے اوپر اس کو فیض جو ملتا ہے وہ آدم صفی اللہ کا ملتا ہے، اور اس قلب کا تعلق جس عالم سے ہے وہ ہے عالم ملکوت، اور عالم ملکوت کا تعلق جو ہے وہ عالم امر سے ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو باقی ویڈیوز کی طرح اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہم نفس کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔